भारत और पाकिस्तान के वजीर आज़म एक वक्त पर न्यूयॉर्क में थे, लेकिन दोनों के बीच मुलाकात नहीं हुई। नवाज शरीफ ने कश्मीर में प्लेबिसाइट के मुद्दे पर अपने भाषण में जोर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इसके बाद अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते आगे कैसे बढ़ेंगे, इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के वजीर आज़म नवाज शरीफ के सलाहकार सरताज अजीज़ साहब मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका आज तक में। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते हैं उसको आप आगे बढ़ता कैसे देखते हैं। आपके वज़ीर आज़म ने कश्मीर का जिक्र किया, प्लेबिसाइट की मांग की, हिंदुस्तान ने कहा कि UNGA ये मौका नहीं है, ये फोरम नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है जी कि जो दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी 27 मई को दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी के इनागुरेशन के वक्त, वो बड़ी पॉजिटिव मुलाकात थी और दोनों ने ये फ़ैसला किया कि हमें डायलॉग को रिज्यूम करना है, क्योंकि बग़ैर डायलॉग के आप अमन को बहाल नहीं कर सकते। और ये भी फ़ैसला हुआ कि दोनों फॉरेन सेक्रेटरीज़ की मीटिंग होगी और ये तय ऑलमोस्ट अंडरस्टैंडिंग थी कि वो ऐसी हो कि जुलाई अगस्त में वो मीटिंग हो जाए, ताकि सितंबर में अगर दोनों प्राइम मिनिस्टर यहाँ हो तो उनकी मुलाकात का मौका निकल सके। और जब दोनों फॉरेन सेक्रेटरी ने जुलाई में बात की तो ये तय हुआ कि 25 अगस्त को वो मिलेंगे, लेकिन बदकिस्मती से 18 अगस्त को हिंदुस्तान ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी, क्योंकि हाई कमिश्नर ने दो कश्मीरी लीडर से मुलाकात की थी। अब उसमें ज़ाहिर है कि हमें मायूसी हुई और प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र किया और कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी जिस डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारी मुलाकात हुई है, तमाम ने इस बात का इजहार किया कि दीज आर लास्ट अपॉर्चुनिटीज, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि दोनों मालिक के ताल्लुकात को बेहतर के लिए दुनिया के तमाम मालिक की ख्वाहिश है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट जो है उसमें अमन व अमान बहुत ज़रूरी है। ये 1/4 ऑफ मैन काइंड है और यहाँ खुदा न खास्ता हालात ख़राब हो तो सब दुनिया के लिए बुरी बात है। तो इसमें उनका जो ये इजहार था वो काफ़ी बिल्कुल जस्टिफाइड था और ज़रूरी था। अब उसमें और इसीलिए मुलाकात नहीं हो सकी कि वो डायलॉग ही रिज्यूम नहीं हुआ। पर वो डायलॉग सर इसलिए कैंसिल हुए, भारत की सरकार कहती है क्योंकि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने हुर्रियत के नेताओं से मुलाकात की और नई दिल्ली में कहना यह है कि हिंदुस्तान ने जब नवाज शरीफ आए थे उनको बताया था कि अगर आपकी सरकार या आपके नुमाइंदे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं से मुलाकात करेंगे तो आपसी बातचीत को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं की कि आप हुर्रियत, और हम कभी ये हक नहीं छोड़ेंगे कि उनसे बात न करें, क्योंकि कश्मीर का अगर कोई हल होना है तो वो ऐसा होना है कि जो कश्मीरी आवाम को एक्सेप्टेबल हो, तो उनसे मशवरा करना जो है उसके बगैर तो डायलॉग हो ही नहीं सकता। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि जो टाइमिंग थी हाई कमिश्नर की मीटिंग की, वो इस लिहाज से ज़रूरी नहीं थी कि उस वक़्त मिलना को बाद में मिल सकते थे, लेकिन मुलाकात का जो उसूल है या ज़रूरत है वो अपनी जगह पे कायम है। कह रहे हैं सर अहम है, आप कह रहे हैं कि शायद अगर हाइंडसाइट में आप उसको देखते हैं तो जो हाई कमिश्नर ने उस वक्त हुर्रियत के नेताओं से बातचीत की, शायद वो टाइमिंग थोड़ी ऑफ, टाइमिंग गालिबन इस लिहाज से ज़रूरी थी उस वक्त, क्योंकि अभी सब्सटेंशियल नेगोशिएशन नहीं हो रहे थे। इस फॉरेन सेक्रेटरीज मीटिंग में तो एजेंडा तय होना था, टाइमिंग तो जब सब्सटेंशियल बात शुरू होती तो उस वक्त बातचीत हो सकती थी। तो टाइमिंग की बात सही है, लेकिन जो बुनियादी बात है कि हमें कहा गया कि आप अगर मिलेंगे तो डायलॉग ही नहीं होगा, फिर तो कभी भी नहीं होगा कि हमने कभी भी ये बात नहीं माननी कि कश्मीरी लीडर से मुलाकात न करें। दूसरी जो बात थी इसमें कि मेरा ख्याल था कि अगर मुलाकात हुई भी तो इंडिया को प्रोटेस्ट या अपना राय का इजहार करना चाहिए था कि नहीं होना, लेकिन इतना एक्सट्रीम स्टेप कि दोनों प्राइम मिनिस्टर ने जिस चीज़ को एग्री की है और जो हमारे नए हुकूमत आने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव था जिसमें ताल्लुकात बेहतर हो सकते थे, और उसको मीटिंग को पूरी तरह कैंसिल करना, ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ने ये समझा। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये कहते हैं कि उन्होंने फ़ोन किया, बातचीत की, कहा कि आप हुर्रियत से ना मिले, हम आपसे विनती करते हैं कि आप ना मिलें, अगर आप मिलेंगे तो बातचीत कैंसिल करनी पड़ेगी। ये कहा। उस वक्त जो बात हुई थी वो जब फ़ोन आया था तो उस वक्त एक लीडर ऑलरेडी बैठा हुआ था वहाँ, तो कैसे कहते कि अब निकल जाए आप। यानी मतलब है कि ये जिस तरीके से हुआ है इतना बड़ा मसला नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ, और इसकी वजह से कैंसिल करना जो है वो मेरा ख्याल है जस्टिफाइड नहीं था, और इसीलिए हमने ये कहा। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है कि हम तमाम नेबर से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं बशमूल पाकिस्तान के, और इसके लिए हम सीरियस डायलॉग में एंगेज करना चाहते हैं। तो ये एक मुस्बत जवाब है, मैं इसको मुंह तोड़ जवाब नहीं कहूँगा। और इसका जो अगला स्टेप है वो यही है
کہ وہ جو میٹنگ انہوں نے کینسل کی تھی وہ اب ری شیڈول کریں کہ جی اب کب ہوگی. پی ایم نے بھی یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں کہا کہ ہم بات چیت کریں گے پاکستان سے, لیکن یہ دوپکش بائیلیٹرل بات چیت ہونی چاہیے, اس میں کوئی تیسرا پکش انوالو نہیں ہونا چاہیے. تو تیسرا کون ہے؟ ہم تو تیسرا نہیں انوالو کیا. یہ تو یہاں جو تقریر ہوتی ہے وہ تو دنیا بھر میں جو ایشوز ہوتے ہیں تمام کا ذکر ہوتا ہے, اور اس کیس میں ہم نے چونکہ انڈیا پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے تمام دنیا کو تشویش ہے, تو ہم نے کہا جی ہمیں مایوسی ہوئی اور دنیا بھی سمجھتی ہے کہ اٹ واز اے مسڈ اپرچونٹی. تیسرا پکش رہا کہ آپ بات چیت کیجئے سشما سوراج سے, نواز شریف ملیں پردھان منتری سے, یہ حریت کو آپ بیچ میں کیوں لائیں؟ نہیں, حریت کی بات جو ہے نا وہ الگ ہے. کشمیری از اسٹیک ہولڈرز, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ ہم ظاہر ہے کہ ڈائلاگ میں کشمیر کا مسئلہ بھی ہوگا, تو وہ پچھلے 20-30 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے اس میں, تو اس کو انٹرپٹ کرنے کی تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے نہیں. لیکن اس کو جس طریقے سے اس کی ٹائمنگ صحیح ہونی چاہیے, اور ہر دفعہ جو کشمیری حکومت ہے وہ ان کو اجازت دیتی ہے دلی آنے کی, یہ نہیں ہے کہ وہ خود بخود آ جاتے ہیں یا ایسے, تو اس کا ارینجمنٹ ہو سکتا ہے. لیکن بنیادی طور پر کشمیری لیڈرز کو اس سارے معاملے سے ایکسکلوڈ کرنا, لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈائلاگ کا فارمیٹ کیا ہے. اگر بیک چینل میں ہو رہا ہے تو اس کے اور طریقہ کار ہوتا ہے, جو فرنٹ چینل میں ہوتا ہے اس کا اور طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن یہ جو ہے نا کشمیری لیڈرز کو کنسلٹ کرنے کا جو مسئلہ ہے, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہ چل بھی رہا ہے, اور کوئی بھی نہیں کہے گا کہ جی آپ ان سے ملیں ہی نا. نہیں, اس کا راستہ کیا ہوا؟ اگر پی ایم مودی کہتے ہیں کہ آپ حریت سے نہ ملیں, آپ کہتے ہیں ہم تو حریت سے ملیں گے, تو پھر آگے کا راستہ کیسے نکلے گا؟ دیکھیں نا جی, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ کشمیر پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, پھر تو ڈائلاگ ہی نہیں ہے, دین دیر از نو کویسچن. اور میں نے نہیں خیال کہ وہ کہیں گے کہ آپ کشمیری لیڈر سے نہ ملیں. ان کا بھی میرا خیال ہے بنیادی بات یہ تھی کہ یہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی بس. اگر ہم ذکر کریں پردھان منتری نواز شریف نے جو بیان دیا یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں, جس میں انہوں نے کشمیر میں پلیبیسائٹ کی مانگ کی, ریفرینڈم کی مانگ کی, انہوں نے بولا اپنے بھاشن میں, تو ہندوستان میں لگا کہ کہیں نواز شریف ایک بار پھر سے کشمیر کے مدعے کو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پہ لانے کی کوشش کریں, جبکہ جیسے آپ نے کہا کہ دونوں پر بائی لیٹرلی چرچا ہونی چاہیے. ہاں دیکھیں نا, انہوں نے صرف ہسٹری کا ذکر کیا کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا, پلیبیسائٹ پرامس ہوا تھا, اس کے بعد سے وہ ابھی تک جس طریقے سے ان کی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے, جس طریقے سے مطالبہ ہو رہا ہے, وہ ایشو تو ہے نا ایک, اور الٹیمیٹلی جو ایشو جو سولوشن ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ کشمیری کو ایکسیپٹیبل ہو. کیا آپ ریفرینڈم کی مانگ کر رہے ہیں کشمیر میں؟ نہیں, ابھی تو نہیں, لیکن اگر جو اوریجنلی ہمارا اصولی موقف تو یہ ہے کہ ریفرینڈم تو یونائٹڈ نیشنز نے کیا تھا, اور وہ ابھی تک ختم نہیں ہوا. لیکن پچھلے 10 سال میں ہم نے کافی فلیکسیبلٹی شو کی, کیونکہ مختلف آپشنز اور بھی ہیں, لیکن انڈیا کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا. آپ کو لگتا ہے کہ مودی کے رہتے, نواز شریف کے رہتے, ہندوستان اور پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے سر؟ لیکن انہوں نے کہا کہ تعلقات بہتر کرنے ہیں, اور اس کے لیے ہم سیریس ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں. یہی بات نواز شریف صاحب نے کہی کہ ہمیں سیریس ڈائلاگ کرنا چاہیے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر سیریس ڈائلاگ ہوتا ہے تو آپ اس کے بیچ میں حریت کو نہیں لائیں گے؟ آپ کیا؟ نہیں, میں یہ تو نہیں کہہ رہا. حریت ایک تنظیم ہے, ہم تو کشمیری لیڈر کی بات کر رہے ہیں. تو کشمیری کی جو بھی اوپینین ہوگی, جو بھی لیڈرشپ ہوگی, ان سے کنسلٹ کرنا, کس سٹیج پہ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, وہ تو طریقہ کار ہو سکتا ہے, کوئی ایسی. اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کافی پاکستانی میڈیا میں, ہندوستانی میڈیا میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا جب نواز شریف ہندوستان آئے, جب انہوں نے دوستی کی پیشکش کی, کیا پوری طریقے سے پاکستانی آرمی کا بھی ان کو سپورٹ حاصل تھا؟ کیا پاکستانی آرمی پیس پروسیس میں روڑا اٹکانے کی کوشش کر رہی ہے, آبسٹیکل کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, یا پھر وہ بھی پارٹنر ہے اس پروسیس میں؟ دیکھیں نا, ڈائلاگ پروسیس تو ظاہر ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ تعلقات بہتر ہوں اور وہ ہوں, لیکن ظاہر ہے کہ آرمی کو جو بنیادی خدشات ہیں, LOC کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ امن و امان کیسے ہو, اور آرمی کا کام ہے ملک کو ڈیفینڈ کرنا. تو یہ جو جنرل پرسیپشن ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ اس لیے امن نہیں چاہتی کہ پھر ہم ان کا بجٹ کاٹ دیں گے اور وہ سارا کچھ ان کا جو جسٹیفیکیشن ہے وہ کم ہو جائے گی, یہ صحیح مفروضہ نہیں ہے. کیونکہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو بھی جائے تو پاکستان کی جو ڈیفنس ہے اس کا اور ہندوستان میں جو سچویشن ہے وہ بیلنس ہمیں رکھنا پڑے گا, کیونکہ وہ جب امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو پھر اور کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. صرف کشمیر کا مسئلہ حل ہونے سے وہ امبیلنس ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. تو ہم نے آرمی کو ایشور کیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے سے آٹومیٹکلی انڈیا کا ڈیفنس بجٹ کم نہیں ہوگا. وہ بجٹ تب کم ہوگا جب انڈیا اپنا ڈیفنس بجٹ کم کرے گا, یا اوور آل جو ہے اب انڈیا نے اپنا 12% انکریز کر کے اس وقت $38 بلین جو ہے انڈیا کا ڈیفنس بجٹ ہو گیا ہے.
تو پاکستان میں جو کنٹینر پروٹیسٹ چل رہے ہیں قادری صاحب اور عمران خان صاحب کے، اس سے کیا آپ کی انٹرنل سچویشن پہ کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے؟ نواز شریف صاحب کی خود کی پولیٹیکل سچویشن پہ کوئی امپیکٹ ہو رہا ہے آپ کے حساب سے؟ عارضی طور پہ کوئی امپریشن ہوا تھا، لیکن لانگ رن میں میرا خیال ہے کہ اس سے نواز شریف صاحب بھی مضبوط ہوں گے اور ڈیموکریسی بھی مضبوط ہوگی. اور اس کی وجہ بالکل سمپل ہے، کیونکہ دونوں یہ پارٹی جو تھیں، یہ 40-50 ہزار لوگ لے کے اسلام آباد آئے اور ایجیٹیشن کی کہ جی نواز شریف صاحب استعفیٰ دے دیں. پوری پارلیمنٹ، تمام اپوزیشن پارٹیز نے جوائنٹ سیشن آف پارلیمنٹ بلایا، 2.5 ہفتے ریکارڈ کنٹینیوس میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے جمہوری کہ کوئی بھی آ کے 50,000 آدمی لے کے ڈیزائن کرو ایک انڈیموکریٹک گورنمنٹ، ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ کو ایجیٹیشن کے ذریعے جب آپ ڈسمس کریں گے یا خراب کریں گے، وہ تو کوئی مان ہی نہیں سکتا. تو یہ ایک بہت ہی پاکستان کی تاریخ میں جمہوریت کے لیے ایک بہت اہم سٹیپ ہے کہ وہ اپوزیشن پارٹی جو ہمیشہ اس انتظار میں رہتی ہیں گورنمنٹ کو کمزور کرے، گورنمنٹ کو اٹیک کرے، بلکہ پچھلے دور میں اپوزیشن آرمی ٹیک اوور کو ویلکم کرتی تھی، حالانکہ اس سے دونوں کو نقصان ہوتا تھا. تو اب یہ میچورٹی ہے سسٹم کی کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہ انڈیموکریٹک پروسیس نہیں چلنے دیں گے، اور ہم اس کی وجہ سے جو دونوں ایجیٹیشن تھی اس کی جو مومنٹم تھا وہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو اب اس سے جو آگے چل کر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ جمہوریت کا عمل مضبوط ہوگا، اور اس لیے پرائم منسٹر نواز شریف کی بھی جو پوزیشن ہے وہ مضبوط ہوگی. اور اس میں میرا خیال ہے کہ گورننس کے ایشوز ہر جگہ ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نے جو اکانومی انہیرٹ کی تھی وہ نہیں تھی، لیکن تمام جو بنیادی چیزیں ہیں اس میں پچھلے 15 مہینے میں بہتری آئی ہے. اکانومی بہتر ہوئی ہے، اس لحاظ سے لوڈ شیڈنگ اور بجلی کے معاملے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے. سب سے بڑھ کر یہ ٹیررزم کے خلاف بڑا مؤثر کام ہوا ہے، پہلے کراچی میں، پھر نارتھ وزیرستان میں. فیڈریشن مضبوط ہوئی ہے کیونکہ نواز شریف صاحب نے مینڈیٹ رسپیکٹ کیا تھا ان پارٹیز کا جنہوں نے ہر صوبے میں الیکشن جیتا تھا. تو اور ہمارے بنیادی جو فارن پالیسی کا ڈائریکشن تھا کہ ہم نے کہیں انٹرفیئرنس نہیں کرنی، ہم نے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، ٹیررزم کے خلاف کام کرنا ہے، وہ بڑا پازیٹیو ڈائریکشن ہے. ہمارے تمام ممالک سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ جو ایجیٹیشن تھی یہ ایک بس سیمینٹکس کہ جی الیکشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. الیکشن کو ہمارے مینیفیسٹو میں ہے کہ الیکشن کا پروسیس بہتر کریں اور گورننس کے ایشوز کو بھی ٹھیک کریں اور اکانومی کو ٹھیک کریں. تو میرا خیال ہے کہ یہ مجموعی طور پر یہ ایک پاسنگ فیز تھا جس سے جمہوریت انشاءاللہ مزید. ختم کرنے سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی امید ہے کہ اگلی دفعہ جب نیو یارک میں یا کسی اور ملٹی لیٹرل فورم میں ہندوستان اور پاکستان کے اسٹیٹ ہیڈز ایک ساتھ ہوں گے تو کیا ایک بار پھر سے ایک نکل جائے گا دوسرے کے آنے سے پہلے، اگلی دفعہ ایک بار پھر سے دوستی کی طرف قدم بڑھائے جائے گا؟ ہمیں تو یہ امید تھی، اس دفعہ بھی امید تھی، اور اس کا انحصار زیادہ تر انڈیا پہ ہے کہ اگر وہ ڈائلاگ پروسیس کو صحیح طریقے سے چلائے گا تو وہ اس ڈائلاگ کو پرائم منسٹرز کے ملنے سے مومنٹم ملتا ہے. کیونکہ جب دونوں پرائم منسٹر جس طرح واجپئی جی آئے تھے دلی میں، پاکستان دلی سے فیبروری 99 میں، تو ایک ڈائلاگ کو مومنٹم ملا تھا. تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ جب ایک دفعہ آفیشیل لیول پہ اور منسٹریل لیول پہ ڈائلاگ ہو رہا ہے اور جب ہیڈ آف اسٹیٹ لیول پہ ملتے ہیں تو اس کا جائزہ لیا جاتا ہے اور پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے. تو اب انڈیا اگر انیشیٹو لے گا تو انشاءاللہ یہ ہوگا. تو آپ کی بات ہوئی اس بارے میں فورن منسٹر سشما سوراج سے؟ نہیں، وہ تو موقع بھی نہیں تھا. نہیں کہ ظاہر ہے کہ ڈائلاگ سسپینڈڈ ہے، ویسے اچھی الیگ سلیک ہوئی 3 میٹنگوں میں، لیکن ظاہر ہے کہ اس موضوع پہ تو جب تک انیشیٹو نہیں آئے گا ہم کیا بات کر سکتے ہیں. تو آپ انیشیٹو کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ ٹائمنگ غلط تھی، آپ دوبارہ ملیں گے حریت کے نیتاؤں سے، لیکن شاید اس بار کی ٹائمنگ غلط تھی، لیکن آپ ہندوستان سے انیشیٹو کا انتظار کر رہے ہیں. ہندوستان پاکستان سے انیشیٹو کا انتظار کر رہا ہے. پاکستان سے انیشیٹو اب ظاہر ہے کہ سسپینڈ انہوں نے کیا، ہم نے تو نہیں کیا. تو وہ فارن سیکرٹری اسٹاف کو ری شیڈول کریں تو معاملہ آگے چل پڑے. پر آپ اپنی طرف سے جو آپ نے کہنا تھا میرے خیال سے آپ نے کہہ دیا. سرتاج عزیز صاحب، اب دیکھنا ہوگا کہ اس پر ودیش منترالے سے انڈیا میں کیا ری ایکشن آتا ہے. آپ نے ہمیں وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.